को खुद कतई तौर पे बनाने नहीं बैठ जाते। इसका कोई मुआलिज है घड़ी का, हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ था बीमार बैटरी और घड़ियों का अस्पताल होता है। जब ये रूह बीमार होती है इसका भी कोई अस्पताल है, इस रूह का भी कोई है। वो अल्लाह वाले होते हैं रूह का इलाज। तुम बीमार हो, हमारे यहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनसे पूछो कि मरीज अपने आप को कैसे हवाले कर देते हैं। परहेज सारा का सारा डॉक्टर का, घर बार सुनवा देता है, कहता है तेरा घर ये नहीं अस्पताल तेरा घर है। अजीब बात बताऊं, कपड़े बदलवा देते हैं, कह रहे तेरा लिबास जो भी है अब हमारे अस्पताल वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर शिफा याबी चाहिए तो। लिबास हमारा, ग़िज़ा हमारी, दुआ हमारी, परहेज जो हम कहें वो, मुलाकात भी हम कहें दे तो करने देंगे वरना मुलाकात भी नहीं करने देंगे। हर चीज मानते हैं कोई बीमार हुआ, इसलिए क्यों मानते हैं? जिस्म बीमार हो गया है भाई, इसलिए सारी चीजें मुआलिज की मानते हैं। जिस्म बीमार हो गया है, जिस्म बीमार हो गया, अपनी मजे की ग़िज़ा छोड़ दी। मैं मरीज को दवा दे रहा था, टेलीफोन आया कि ये मेरे सुसर साहब हैं, सारे परहेज करते हैं, अनार का शरबत नहीं छोड़ते, उधर गले की खराश है, गले का रेशा बलगम है, एलर्जी है, अनार का शरबत नहीं छोड़ते, और आज तक किसी की मानी भी नहीं है। पुलिस के बड़े अफसर थे, कह रहे इनको कौन ऑर्डर कर सके। मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ लेंगे। कहने के देख लेते हैं, ऐसा मुमकिन तो नहीं है। तो मैं दवा देते हुए मैंने उनसे अर्ज किया कि कोई किसी किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या ठंडी चीजें इस किस्म के मशरूबात हो तो आप ना पिया करें। तो मुझे फौरन कहने लगे थोड़ा सा शरबत कभी कभी पी लेता हूँ अनार का। मैंने कहा अगर आपको रगबत है नहीं छोड़ सकते तो दवा छोड़ दें। ना बिल्कुल ठीक है, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा, शरबत नहीं पीऊंगा। जिस्म की सेहत के लिए सारी चीजें छोड़ने को तैयार, जिस्म की सेहत। जब ये रूह बीमार हो जाती है इसके लिए हम कौन सा परहेज करते हैं, कौन सी दवाई खाते हैं, कौन सा लिबास बदलते हैं, और कौन सा अपने आप को कहीं एडमिट और दाखिल करते हैं जिसमें ICU, CCU, दिल का मसला हुआ, उसने कही मेरे बुजुर्ग हुआ या मेरे भाई या मेरे फलां CCU में है, इंतहाई निगहदाश्त वाला शोबा दिल का, और बीमार हुए तो ICU में है, इंतहाई निगहदाश्त का शोबा बीमारियों का। जिस्म के अवारिस के लिए इतनी दवाएं, इतने इलाज, इतने टीके जिस्म के अवारिस के लिए। जब रूह बीमार होती है ना मेरे दोस्तों, तो उसके भी अवारिस के लिए कोई इलाज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उसके लिए कोई परहेज लाजिम है या नहीं है? सोचे सबसे उसके लिए कितने परहेज लाजिम है, उसके लिए कितना इलाज लाजिम है? क्या खुद इलाज ही? हम एक समरी पढ़ते थे, दी मैन हू वाज इन हॉस्पिटल, समरी पढ़ते थे। एक बंदा था, उसके पास एक किताब आ गई जिसमें बीमारियां उसके अलावा भी पता नहीं अब है या नहीं है, अब भी है। तो वो जो पढ़ा वो कहता था ये तो बीमारी मुझे है। कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो ये कहे कि ये रूह की बीमारी है, ये फला रूह की तकलीफ है, ये तो मुझे है, ये तो मुझे है, उसके अंदर दिक्कत लग जाए, उसके अंदर बेकरारी लग जाए और वो रूह की बीमारियों का इलाज करने पे आ जाए, इसका तो इलाज मुमकिन है। तो जो अपने इलाज को, अपनी मर्ज को मर्जी न समझे वो कैसे इलाज करेगा? मैंने आपको एक दरखास्त की है, जब जिस्म बीमार होता है तो जिस्म की बीमारी के लिए घर छुड़वा देते हैं, अस्पताल 1 माह 2 माह 6 माह। मैंने आगा खां अस्पताल में एक मरीज देखा, कहने लगे जी पता नहीं 9 महीने से या 17 महीने से। मैंने 3 साल से मैंने एक मरीज को अस्पताल में देखा, खुद मैं देखने गया ICU में। इस्लामाबाद का एक बड़ा अस्पताल है आर्मी का, एक साथ की एहलिया मुझे साथ लेके गए। मैंने 3 साल से अस्पताल में है, मैंने 3 साल से रात
حملہ نہیں کرتا وہاں. وہ کہتے ہیں لباس بھی بدل دو. اسپتال والے کہتے ہیں خوراک بھی ان کی، دوا بھی، خوراک بھی، لباس بھی، ملاقات بھی ہے. دوستو جب روح بیمار اور روح کمزور، اس کا علاج کیسے ہو؟ اس کے لیے کیسا علاج چاہیے؟ اس کے لیے کیسا معالج چاہیے؟ اس کے لیے کیسے پرہیز چاہیے؟ اس کے لیے جب تک لباس نہیں بدلیں گے بات نہیں بنے گی، غذا نہیں بدلیں گے بات نہیں بنے گی، ارے دوا نہیں کھائیں گے بات نہیں بنے گی، گھر نہیں چھوڑیں گے بات نہیں بنے گی. آپ یہاں گھر چھوڑ کے آئے نہیں آئے، بارش کیچڑ کی جگہ پہ، اور آپ مختلف شکلوں میں مختلف صورتوں میں یہاں تشریف لائے. گھر چھوڑا نہیں چھوڑا، بستر کا پہلو، کرسی کا پہلو، دکان کا پہلو، اور اپنے دفتر کا، زمین کا، صنعت کا، تجارت کا، یہ ساری چیزیں چھوڑی صرف اس لیے کہ اللہ تو مل جائے اور تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے. اس لیے آئے نا. دوستو جس اہتمام سے، جس توجہ سے، جس دھیان سے ہم دوا استعمال کرتے ہیں جسم کے لیے، روح کی غذا کے لیے، روح کے لیے بھی وہ دوا استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پھر پرہیز کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کہنے لگے ایسے بیٹھے تھے کہ آپ کے لیے کتنے چمچ، آپ کے لیے کتنے چمچ چینی کے کپ میں. جب ان کی باری آئی نا، کہنے لگے کہ کتنے سال ہو گئے چینی کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، یہ ایسی موزی اگر ہمارے گلے میں پڑی ہے، اب تو چینی کو دیکھا ہی نہیں ہے. یقین جانے میں وہیں بیٹھتے سوچتا رہا جان بچانے کے لیے. اور میں اکثر کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں حکیم ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو تندرست آدمی اسرائیل کے حوالے کر دے اس کو حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں. ایسی بہترین آدمی بنا کے نا اسرائیل کے حوالے کر دے، جناب آپ کی امانت اور یہ آپ لے کے اسے کہتے ہیں حکیم ڈاکٹر. ہے کہ جان ساری عنقریب ختم ہونے والی ہے، اور جسم کو موت ہے، روح کو موت نہیں ہے. یاد رکھنا، روح کو موت ہے نہیں ہے، جسم کو موت ہے. ارے جس جسم کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہا ہوں، اتنی محنت کر رہا ہوں، وہ جسم تو تیرا عنقریب ساتھ چھوڑنے والا ہے. جوانی میں چھوڑ دے یا بڑھاپے میں چھوڑ دے، چھوڑ تو دے گا. پھر سارے منصوبے خواب میں مل گئے. میں نے اپنی زندگی میں بعضوں کا مشاہدہ کیا ہے، میں بیٹھ کے سوچتا رہتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو خوشحالی کی زندگی گزار کے آخرکار آخری عمر میں مالی اور معاشی اور گھریلو مشکلات جسے ہم کرائسس کہتے ہیں میں گھرے، پھر ان سے نکلنے کے لیے جان توڑ کوشش کی، لیکن جان ٹوٹ گئی، ان سے نہ نکل سکے، اسی کی حالت میں اس دنیا سے سدھار گئے. اور کتنے دوست ایسے ہیں آپ کی نگاہ میں، آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ تندرستی تھی، غربت تھی، پھر بڑھتے بڑھتے ترقی کرتے 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 ایک مال، پھر اس سے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر مال بڑھتے 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 پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مال اتنا بڑھ گیا کہ تمنگری، چودراہٹ، بادشاہت، ہزاروں لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. میں سواری میں بیٹھا تھا، اخبار کو دیکھا میں نے ایسے، تو محمد خان جنیدیو کا فوٹو ایسا چھوٹا سا وہاں لکھا ہوا تھا. میں نے کہا واہ، زندگی اور دنیا اسی چیز کا نام ہے. ہوئے نام اور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. تو بیمار ہے. کہنے لگا دل کے ڈاکٹر صاحب میرے خان سے تکلیف نہیں کرتے، اصل معمول ہر دفعہ کی فریاد کے مطابق آپ سے بھی اس کی علامات کیا ہیں؟ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض گیا، دل کا بڑا مشہور ڈاکٹر، اس نے فیس لی بکایا، پہلے فیس لی، پرچی کی، پھر لائن میں بیٹھا. جب ڈاکٹر پاس گیا، ڈاکٹر صاحب 2 سے 3 منٹ دیتے تھے. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب دل کا مریض ہوں اور پرانا مریض ہوں، ٹیسٹ اس لیے نہیں کرایا کہ ساری علامات میرے پر ظاہر ہیں. ہر ٹیسٹ آپ مجھے جو کہیں گے وہ ساری میرے اندر موجود ہیں، اس کا علاج چاہتا ہوں. کہنے لگے کچھ سمٹمز، علامات ہوں گی. کہا اللہ کا نام لینے کو دل نہیں چاہتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے، نام لینے کو دل نہیں چاہتا، ان کی محبتیں سنتوں پہ عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا،
آخرت کو دل نہیں چاہتا، قرآن کو دل نہیں چاہتا، ذکر کو دل نہیں چاہتا، تسبیح کو دل نہیں چاہتا، اللہ والوں کے پاس جانے، اللہ والوں کی مجالس میں جانے کو دل نہیں چاہتا، اس دل کا کوئی علاج آپ کے پاس ہے؟ سنا ہے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے معالج ہیں، میں چاہتا ہوں اس کا علاج کر لوں، اگر اس کو لے کے، اس روگ کو لے کے مر گیا، سنا ہے بہت سخت معاملہ ہے، آخرت بڑی سخت ہے، اس کے علاج کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں نے فیس ادا کی ہے آپ کی بھاری، اور اس ساری فیسوں کے بعد آپ سے اس کا علاج چاہنے آیا ہوں۔ ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا کیسا انوکھا مریض آیا ہے؟ کہنے لگا بھائی اس مرض میں تو میں خود بھی مبتلا ہوں۔ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب سے کیا خیال ہے؟ یہ روح کی بیماریاں ہیں، آپ دل کی جسم کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اگر یہ روح کی بیماری بغیر علاج کے ہم گئے اس دنیا سے تو کیا خیال ہے کہ اس کا علاج قبر میں ہوگا، اور اس کا علاج حشر میں ہوگا، اس کا علاج جہنم میں ہوگا، اس کا علاج جنت میں نہیں ہوگا۔ اپنے روح کے روگ کو سمجھیں، اپنے روح کے روگ کو سمجھیں، اپنے روح کے روگ کو میرے دوست پرکھیں۔ یہ روح کے روگ ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ ہر بندہ تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچے، یہ روح کے روگ ہیں، اس کا علاج نہ ہوا بڑا نقصان ہو جائے گا، بڑا گھاٹا ہو جائے گا۔ کہنے لگے ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے ایک بیٹا فلاں عہدے پہ، ایک بیٹی فلاں عہدے پہ، ایک نے اتنا پڑھا، ایک نے اتنا پڑھا، ایک یورپ میں، ایک امریکہ میں، ایک فلاں جگہ۔ سنتے سنتے میں نے ان سے عرض کیا کوئی ایک بیٹا یا بیٹی اپنے لیے بھی رکھ لیتے؟ کہنے لگے ماشاءاللہ سارے اپنے ہیں جی۔ میں نے کہا نہیں اپنے نہیں ہیں آپ کے، تو ایک بیٹا بیٹی اپنے لیے بھی رکھ لیتے۔ ذمہ کہنے لگا اولاد کو خوب پڑھایا، یہ میں چشمے جی واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ کہنے لگا یہ میرے تینوں کو لے لے، کوئی ایک ایسا دے دے جو دن میں مجھے چند دفعہ پوچھ لیا کرے ابا جی کیا حال ہے، یہ تینوں مجھ سے لے لے، کہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں، بیج بویا ہی کوئی دوسرا تھا نا، اس بیج نے اب پھل دینا شروع کر دیے۔ بیج کڑوے درخت کا بویا تھا اور کڑوے درخت نے پھل دیے، اب کڑوے پھل کھا تو میٹھے پھلوں کی امید کیوں رکھتا ہے؟ دوستوں روح کی ایک دنیا ہے، روح کی ایک دنیا ہے، روح کی ایک دنیا ہے، اس کا ایک علاج ہے، اس کی غذاؤں کی اپنی ایک احتیاط ہے، ایک چارٹ ہے، چارٹ ہے پورا، چارٹ ہے پورا، شیڈیول ہے پورا غذاؤں کا، کہ کون سی غذا کھانی ہے کون سی نہیں کھانی، جو غذا مشکوک ہے، جس غذا کے پیچھے اللہ کی نافرمانی ہے وہ کھانی ہے یا نہیں کھانی۔ کون سا لباس پہننا ہے؟ ہسپتال والے اپنا لباس دیتے ہیں، ہٹا دو یہ لباس سارا، چاہے لباس فاقہ ہے یا غریبانہ ہے، امیرانہ ہے یا غریبانہ ہے، کرنڈی گوشت کی پہنی ہوئی ہے یا 2 روپے میٹر والا کپڑا پہنا ہو، انہوں نے چھوڑ دو ہمارا لباس چلے گا، ارے لباس چھوڑ دیتے ہیں، امیرانہ ہے یا غریبانہ ہے۔ اپنی روح کی دنیا کو سمجھو میرے دوستو، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، میں ہر ہفتے بیٹھ کے آپ کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت آپ سے بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہوں، آپ کو پہچانے حوالے کی بات سناؤں، اور میں دن کو جنت بیان کروں اور رات کو اپنے لیے جہنم بیان کروں، اپنے لیے۔ دیکھ تو نے فلاں یہ کیا تھا اس کا یہ عذاب ہے، تو نے فلاں یہ کیا تھا اس کا یہ عذاب ہے، تو نے فلاں یہ کیا تھا اس کا یہ گناہ ہے، اور اس گناہ کا یہ عذاب ہے، اپنے اوپر جہنم کو پیش کیا کرو، اپنے اوپر جہنم کو پیش کیا کرو۔ یہ میں اللہ والی کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک بات میں خواتین سے عرض کرتا ہوں، کتنی بہنیں ایسی ہیں مجھے کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر یہ عمل، یہ تسبیح، یہ نماز یہ نہیں کرنے دیتے۔ ہاں نہیں کرنے دیتے۔ ارے تمہارے شوہر فرعون کے شوہر سے بن کے ہیں، فرعون جیسا شوہر اور آسیہ جیسی اللہ والی تو سے بڑھ کے ہیں۔
اگر جذبہ ہو حضرت آسیہ جیسا جو فرعون کی بیوی تھی، اور ایسی بیوی تھی، اتنی محبت تھی کہ آج تک کوئی بات ٹالی نہیں تھی، اور اس کے بغیر فرعون کا چین نہیں تھا، اس کا چین یہی تھا، اس کا سکون یہی تھا، اس کے دل کی راحت یہی تھی، اس کا مرہم یہی تھا، اس کا ہمدم یہی تھا، حضرت آسیہ تھی۔ کہ دیکھو بات سنو، حضرت آسیہ نے اپنی ایمان کی زندگی میں استقامت اختیار کی، اور اللہ جل شانہ سے تعلق بنانے کے پیچھے اس نے کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایمان لائے، اور اللہ کے سامنے جھکی، اور اللہ پاک جل شانہ کی محبت کو اور اس وقت کے نبی علیہ السلام کی محبت کو نہ چھوڑا، ان کی اطاعت کو۔ اس کی اس مجاہدے نے، اس کی اس قربانی نے ایک عجیب کام کرایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بیوی، فرمایا حضرت آسیہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں بیوی ہوگی۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اس اللہ والی، اس خاتون کی قربانی اور مجاہدے اور جمنے نے اس کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لا کے کھڑا کر دیا، اور اس نے دعا کی تھی کسی چیز کا فکر لگ جائے، جب کسی غم میں آ جائے اور کسی چیز کا غم کو غم بنا لے، بس اس کے میں یہ مارا پھرتا ہے۔ کہنے لگے اخبار میں نوکری کا کوئی بھی نوٹس آ جائے نا، کہ وہاں درخواست ضرور دیتا ہے۔ اب تک اس نے وہاں کی فیسوں کے ہزاروں روپے ضائع کیے ہیں، انٹرویو دینے جاتا ہے، پھر درخواست ضرور دیتا ہے۔ ایک دفعہ کہہ رہے جی میری نوکری لگ گئی ہے، پانچویں اسکیل کی بات ہے، چلو ابھی ٹھیک ہے، کہنے لگا نہ ابھی چین نہیں آیا، اب ایک اور کی تلاش میں ہے، خوب سے خوب فرق کی تلاش پیچھے لگا ہوا ہے کہ ایسا امتحان دے دو میری تنخواہ بڑھ جائے۔ دنیا کی ترقی ہے، ترقی دوستو، آخرت کی ترقی، روح کی ترقی، روح کے روگوں کو سمجھنا، جسم کی بیماریوں کو سمجھا، باقاعدہ اپنا چیک اپ کرانے کے لیے یورپ، امریکہ وغیرہ جاتے ہیں، مغرب میں جاتے ہیں، یا بڑے بڑے معالجین ڈاکٹروں کے پاس بڑی فیسیں دیتے ہیں، سارے ٹیسٹ کروانے پہ کہنے لگے بس 70,000 لگ گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ تسلی ہو گئی ہے کہ میں بالکل فٹ ہوں، یعنی ابھی تک نہیں ہوں، دوسرے لفظوں میں ابھی میں مرتا نہیں ہوں۔ فٹ سے مراد 70,000 خرچ کیے، سارے قیمتی ٹیسٹ کرائے، کہنے لگا نہیں چھوڑے جی آپ ٹیسٹوں کی فیس کی بات نہ کریں، یہ جسم تو کماتا ہے، اگر صحت نہ ہوئی تو یہ پیسے کس کام کا؟ کسی اللہ والے کے پاس ٹیسٹ کرانے گئے، ہاں لگے حضرت حکیم علماء رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ کوئی بٹھا دو، جب درس نظامی سے فارغ ہوا میں تمہیں بتا دوں گا، وہ ٹیسٹ کرانے کے میرے دوستوں کو روحانی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، ہاں ہوتے ہیں، اس کی بھی علامات ہوتی ہیں، ہاں ہوتی ہیں، کیونکہ روح کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، روح کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے روح کے لیے وقت دینا، کھانے میں پرہیز کرنا، لباس میں پرہیز کرنا، ہسپتال والوں کی طرح دوا میں احتیاط کرنا، اوقات میں تبدیلی کرنا۔ اگر آتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کوئی فارغ وقت دیں ایسا جو میرا فارغ ہو، جو میرا فارغ ہو۔ اگر آتے بھی ہیں اللہ والے یہاں تشریف نہ رکھیں، سامنے بیٹھے، تو مطلب کیا سناتے ہیں؟ خواب سناتے ہیں، خواب سناتے ہیں۔ تو میں نے ایک بندے سے کہنے لگا، میں نے کہا جب بھی کبھی سناتے ہیں مجھے خواب سناتے ہیں، پھر حقیقت بھی سنائے گا، اور اپنے پیر کو خواب کا وہ حصہ سنائے گا جو اچھے والا حصہ ہے، ہاں تو حصہ سنائے، خواب
سنائیں گے. کہتے ہیں سرکار کو بٹھا ہی دو. سبحان اللہ. تو یہ آخرت دکھا دی ہے, یہ تجھے سمجھ نہیں آئی؟ نہ یہ جہنم ہے, یہ نافرمانی والا راستہ ہے, یہ فرما برداری والا راستہ ہے, یہ خیر والا راستہ ہے, یہ شر والا راستہ ہے, یہ عافیت والا راستہ ہے, یہ مصیبت والا راستہ ہے. اس راستے سے میری آخرت بن جائے گی, دنیا کی مشکلیں دور ہو جائیں گی, دنیا میں راحتیں برکتیں اللہ بھر دے گا. یہ دیکھنا ہی کچھ نہیں ہے. اور سب دوستوں میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے عرض کر رہا ہوں, میں نے لفظوں پہ غور فرمایا. آپ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں. ٹوٹے ٹوٹے فکرے ہوتے ہیں, لیکن اگر دلوں پہ کوئی لے تو, اگر کوئی لے نا, اس کے لیے 2 لفظ کافی ہوتے ہیں. حقائق کی دنیا سے 2 لفظ کیوں لینا کافی ہوتے ہیں. روح کے کتنے روگ ہیں, ان روگوں کو لے کے, آلودہ روح لے کے اللہ سے ملاقات ہو سکے گی. آلودہ روح ایک بڑے آدمی سے پوشاک تبدیل کرتے ہیں, 6 دفعہ شیشے میں دیکھتے ہیں, اپنا نوک پلک سنوارتے ہیں, اپنے جسم کا نظام سارا دیکھتے ہیں, اپنی سواری دیکھتے ہیں, اپنا جوتا دیکھتے ہیں. اللہ سے ملاقات ہونی ہے, اس کی حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور ملاقات ہونی ہے. یہ جسم یہ نہیں, اندر کا ایک جسم ہے جو دل کے اندر رہتا ہے, اور وہ روح ہے. اس روح کو لے کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس آلودہ روح کو, اس پھٹی پرانی روح کو, اس گندگیوں سے لبڑی روح کو اللہ کے سامنے لے کے تو کیسے جائے گا؟ بتا تو سے اللہ جل شانہ کے سامنے تو کیسے لے کے جائے گا؟ روح کی پاکیزگی, روح کی طہارت, یہ کیا حاصل ہوگی؟ آج میرا 4 دن میں پوچھتا ہوں آپ کا نام فلاں, اماں کا نام فلاں, نانی کا نام اکثر کو نہیں آتا, اور دادی کا نام 99% نہیں آتا. میرا شوبہ نام پوچھنے کا نا, ایک دم میرے اندر ایک خیال آتا ہے کہ یہ دادی جب بیاہی ہوئی آئی تھی تو اپنی قسمت میں نازا ہوتی تھی اور کہتی تھی اب سے یہ گھر میرا, ایس کا ایش و عشرت میرا, اور یہ شوہر میرا, اور نام میرا ہی ہے. ارے چند ہی سالوں نے اس کے نام کو مٹا دیا, اور اکثر کہتے ہیں دادی کی قبر گم ہو گئی ہے. قریب ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے. بے نام ہونا, بے نشان ہونا ہمارا مقدر ہے, ہماری قسم میں لکھا جا چکا ہے. بس نام والی صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بس ختم. ان العزت للہ ورسولہ بس. ایمان والے محترم دوستوں, آپ سے درخواست یہ ہے ہم سارے کے سارے مل بیٹھ کے اپنے روح کے اندر جھانکیں. جب ہمارے پاس حال آتا ہے ہم اللہ پاک جل شانہ کی طرف کتنا متوجہ ہوتے ہیں. میں چھوٹی سی کاپی لیے بیٹھا ہوں, کچھ نہ کچھ اس میں لکھتا رہتا ہوں. اگر کوئی چھوٹی سی بات ہو تو اس سے میں لکھتا ہوں. ایسے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا, ان سے کچھ سنا تو ایسے لکھ لیتا ہوں. باتیں سناؤ آپ لاکھ کوشش کریں, دین گھر کے باہر تو لا سکتا ہے, گھر کے اندر صرف عورت لا سکتی ہے. سننا بڑی کام کی بات ہے. اگر اپنی نسلوں کو کلمے کی موت دینا چاہتے ہیں, کلمے کی زندگی دینا چاہتے ہیں, اور ایمان اسلام دینا چاہتے ہیں نسلوں کو, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غفلت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اور جنہوں نے غفلت کی زندگی گزارنے کے فیصلے کیے ان کے لیے نہیں ہے یہ بات. تھوڑا سا حضرات قاسم وغیرہ کوشش کرے, دین گھر کے باہر تو لا سکتا ہے, گھر کے اندر عورت لا سکتی ہے. اور سنو, جو ماں کا دین ہوگا وہی بچے کا دین ہوگا. ہزاروں واقعات ہیں, شادی ہوئی غیر مسلم عورت کے ساتھ, اولاد مسلمان نہیں, کوئی قسمت کی بات ہے, اولاد بھی کافر ہوگی, غیر مسلم ہوگی. جتنی بہنیں بیٹھی ہیں نا, میں ان سے کہتا ہوں, ان سے درخواست کرتا ہوں, اور جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں. آپ بیٹا دیکھتے ہیں بچہ, اماں شیشے کے سامنے کتنی دیر کھڑی ہوتی ہے, مسلح سے کتنی دیر کھڑی ہوتی ہے,
اب اخبار کے سامنے کتنی دیر بیٹھتا ہے, قرآن کے سامنے کتنی دیر بیٹھتا ہے. بچہ ایک ایک چیز کو ایک لفظ میں جیسے واچ کر رہا ہے, غور سے دیکھ رہا ہے, ایک ایک چیز کو محسوس کر رہا ہے, غیر محسوس طریقے سے, اسے پتہ نہیں ہے. ہمارے پاس داڑھی کو کندھا دیتا ہوں, میرا بچہ داڑھی کو کندھا دینا شروع کرتا ہے, میرا بیٹا بھی نہیں ہے, دیکھ رہا ہے, ایک ایک چیز کو محسوس کر رہا ہے, اور وہی کرتا ہے تو اور مینا کی طرح, اور بعض کہتے ہیں بندر کی طرح. ہے کہ ماں کچن میں کتنا وقت گزارتی ہے, مسلح پہ رسمی میں کتنا وقت گزارتی ہے. میں تو ہم تو میں کیا بتاؤں آپ کو, کون سا لفظ استعمال کرو, ظالم ہے. ہم نے عورتوں کو کچن کا غلام بنا دیا ہے, باورچی خانے کا, ہم ظالم ہیں. ہاں, اور صبح کا وقت وہ بیچاری بیٹھ کے قرآن پڑھتی تھی, اللہ جل شانہ کا نام لیتی تھی, اور صبح صبح کچن میں قید ہوتی ہے, اور سارا دن پکانا پکانا پکانا. اب آپ حیران ہوں گے, کیونکہ میں بھی ایک چھوٹا سا رسالہ نکالتا ہوں, اس نے کہ یہ کھانے پکانے والے رسالے سب سے زیادہ لکھتے ہیں. ہاں, امت, اس نے کہا کیوں کھا رہے, اس نے کہا کمائیں گے اس لیے. اس نے کہا کیوں کما رہے, اس نے کہا کھائیں گے. بس امت کا بانٹو, امت کا سنہری حرف یہی بن گیا, کھانا کس لیے, کمانے کے لیے. بھائی کھائیں گے تو کمائیں گے. اچھا, انہیں کہا کمائیں گے تو کھائیں گے. بس زندگی کا مقصد ہی بدل گیا. کس لیے آیا تھا, انہیں اللہ پاک کی محبت کے لیے, آپ کا صبر کی غلامی کے لیے آیا تھا. کہتے تھے غلام رسول ہے, غلام محمد ہے, غلام حسین ہے. جب سے غلامی گئی وہ نام رکھنے کے ختم ہو گئے. اسلام آباد میں خاتون مجھے کہنے لگی میری بیٹی کو نہ چڑھاتے ہیں باجی رشیدہ, باجی رضیہ, سفیہ, مبارک نام, پرانے نام. کہنے لگے اس سے میری بیٹی کو چڑھاتے ہیں, آپ اس سے کہیں دل برداشت نہ ہوا کرے, پھر یہ ٹینشن میں چلی جاتی ہے. F11 کی ایک خاتون مجھے کہنے لگی. تمہیں عورت کو وقت ڈالا ہوا ہے. سب سے پہلے تو ہماری بیڈ ٹی چاہیے نا اس بیچاری کے لیے, بیڈ ٹی چاہیے, اور پھر کچھ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں, اور شام تک اور رات تک کھاتے 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 سو جاتے ہیں, اٹھتے اٹھتے کھانا شروع کر دیتے ہیں. اگر بسم اللہ کر کے ڈاکٹروں کے بعد حکیموں کے پاس آ جاتے ہیں, اور ساری جیب مجھ جیسا آدمی ٹھگ جو ہے وہ جیب خالی کر کے انہوں نے کہا چاہ بھی دو کام. ٹیسٹوں میں وہ اللہ جنت عطا فرمائے, حکیم سعید صاحب کو بڑے اللہ والے تھے. اس شخص کے بھی باوضو اور روزہ اور تہجد اور اللہ سے روزہ اور مانگنا بہت اللہ والا بندہ تھا. وہ بیٹھے ہوئے تھے تو بغل یونیورسٹی کا ویسی آیا, وائس چانسلر آیا. اس نے کہا کہ صاحب یہ لائن لگی ہوئے مریضوں کی, کس بات کے مریض ہیں, آپ جواب سنیں. کہنے لگے یہ جو اس سے پہلے آئے تھے وہ, جو اس کے بعد آئیں گے وہ, یہ سب کھانے کے مریض ہیں, یہ سب کھانے کے مریض ہیں. جو اللہ کی محبت پہ لگنا تھا, مسلمے پہ لگنا تھا, اللہ جل شانہ کی یاد میں لگنا تھا, اللہ کے نام میں لگنا تھا, اور دفتر خانوں کی زینت بنا, اور دفتر خانوں پہ لائنیں لگی. اور پھر ایک اور نقصان ہوا, تھوڑا کھایا باقی ضائع کر دیا, اور پھر اللہ کی آفتیں اور بلائیں ٹوٹی, اور قحط اور فقر و فاقہ اور تنگ دستیاں, اور اللہ کی ناراضگیاں کہ جب بارش کی ضرورت نہیں ہے دوسرے سفر میں کچھ عیادت تو کب لگا دو. تو حدیث میں علامات ہیں, ان میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب بارش کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو میں بارش بھیجوں گا, اور جب بارش کی ضرورت ہوگی میں بارشیں روک دوں گا. تو یہ علامت ہے, اس بات کی سمجھ میں ناراض ہوں. دوستو اپنی زندگی کی ضروریات کو کم سے کم کرتے چلے جائیں, اپنی روح کی ضروریات کو بڑھاتے چلے جائیں. اس بتا مجھے کہنے لگا میں نے اپنے معمولات ایسے کیے ہیں تسبیحات اور ذکر کے کہ گناہ کی طرف سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا, اپنے پر مسلط جان بوجھ کیے ہوئے. تو سمجھے بڑا عجیب ہو گئی.
کہ جان بوجھ کے اپنے اوپر تسبیح ذکر تلاوت فلاں اللہ اللہ یہ ایسی میں نے مسلط کیوں ہیں یا پھر دنیا کا کام بس اس میں سے مجھے فرصت ہی نہیں ملتی. اور زندگی کے ٹوٹنے کی مثال میں نے آپ کو دی تھی, اس کو پھر سن لیں اور غور سے زندگی کی گاڑی اور یہ زندگی کا جب دانا بانا کیسے ٹوٹے گا. موٹر وے پہ اعلیٰ اسپیڈ پہ اچھی اسپیڈ پہ 140 60 180 پہ گاڑی جا رہی ہے اور ایک دم اگلی گاڑی بھی جا رہی ہے, اس سے پیچھے جا رہی. اگلی گاڑی کو کوئی حادثہ ہوا, کوئی نقصان ہوا, ایک دم اس کو بریک لگی اور اس سے جو پچھلی گاڑی ہے نا اس کو ایک دم بریک لگی. بریک لگے گی ایک دم جسے میں لفظ آنند فانند کہوں, یکایک کہوں, یک دم کہوں. اب جو اس وقت اس کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلے گا نا وہی اس کے اندر کا ایمان ہو. بس یہی مثال ہے موت کی. اسپیڈ سے جا رہی زندگی کی گاڑی اور ایک دم کٹے گی, یکایک کٹے گی بغیر اطلاع کے. کیا اگلی گاڑی نے اطلاع دی ہے کیا آگے کوئی چیز آ جائے گی اتنے کلو میٹر کے بعد, میری بریک لگے گی تو سمجھ کے رہنا. کوئی اطلاع تھی بتاؤ, کوئی اطلاع نہیں, کوئی اطلاع نہیں. ایک دم میں سے تار کٹے یکایک تار کٹے گی. اس کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلے گا نا وہی خاتمہ دل خیر ہوگا یا خاتمہ خراب ہوگا. تو نکلے گا وہ جو دل میں ہوگا. منہ کے بول کہ واللہ والے نے طوطا پالا, طوطا کلمہ پڑھتا تھا اور جب بلی آئی طوطا کلمہ بھول کے ٹائیں ٹائیں کرنے لگا. اللہ والوں کو بڑا افسوس ہوا. حضرت افسوس نہ کریں, ہم آپ کو اور طوطا لا دیتے ہیں. فرمانے لگے طوطے کے مرنے پہ افسوس نہیں کہ اس کی زندگی کے دن کتنے ہی تھے, افسوس اس بات پہ ہے کلمہ اس کی زبان پہ تھا, اس کے دل میں نہیں اترا تھا. جب موت کا فرشتہ یعنی بلی آئی تو وہ ٹائیں ٹائیں اندر والی آ گئی اور کلمہ نکل گیا. مجھے اپنا ذکر ہے کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا ابھی کلمہ میری کسی اللہ والے کے ذریعے مشق کر کے محنت کر کے دل میں نہیں اترا. یہ دل میں اترا نہیں ہے, کہیں موت کا فرشتہ آئے اور میں دنیا کی ٹائیں ٹائیں نہ کرنے لگ جاؤں اور بغیر کلمے کے میں تین تار کٹے گی, ایک دم تار کٹے گی. اچھا گاڑی کی مثال ہوتی ہے اس لیے کہ ہم عمومی طور پہ سفر میں ایسے ہمارے پاس واقعات مشاہدات آتے رہتے ہیں. ایک دم بریک لگتی ہے اچانک بغیر کسی اطلاع کے اور رہی دل کی دل میں حسرتیں جو قضا نے آ کے مٹا دیا. میری بے کسی سے اے راہ گزر میں تجھے اپنا خراب کر, تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں. خاک کس نے سلا دیا, ساری حسرتیں, ساری امیدیں, ساری کی ساری چیزیں. بعض لوگوں کے اللہ پاک دل کی کیفیتیں بہت زیادہ کھول دیتے ہیں. وہ ذرے ذرے سے سوال کر سکتے ہیں, سونے سے بھی سوال کر سکتے ہیں. سونا یہ بتا تو اب تو اس ہاتھ کی زینت ہے, اس سے پہلے تو کہاں تھا. ڈھلتا رہتا ہے نا سونا, اور ڈھلتا رہتا ہے اور صدیوں نسلوں سے چلتا رہتا ہے. پہلے کس کی زینت تھا, کس نے اس کو فخر کا سامان بنایا, پھر اس کی زینت ختم ہو گیا, یا وہ جسم ختم ہو گیا, یا ان کی ضرورت ایسی پڑی کہ انہوں نے اس کو بیچ دیا اور اگلے کی ضرورت پڑی. سونے کا ذرہ ذرہ جو اہل نظر ہوتے ہیں, جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, جنہوں نے روح کو تندرست رکھا ہوتا ہے, ان کے اللہ پاک انہیں سونے کے ذرے سے باتیں کروا دیتے ہیں. مٹی کے ذرے سے میں کس جسم کا ذرہ ہوں, وہ جسم کیسے فخر کی زندگی گزارتا تھا. میں کس جسم کا ذرہ ہوں, وہ کس ملک اور مال اور تخت کا مالک تھا. میں کس جسم کا ذرہ ہوں, اس کے کیسے ہٹو بچو ہاشم قدم اور جاہو جلال تھا. میں اس جسم کا ذرہ ہوں, آج پاؤں کے نیچے ہوں, کوئی حیثیت و قیمت نہیں ہے. صدیوں پرانے قبرستان گھر بن گئے اور گلیاں بن گئی. جب آسٹریلیا مسجد اسٹیشن کے ساتھ یہ بن رہی تھی, جو صاحب بنا رہے تھے کہنے لگے جب ہم نے 30 فٹ نیچے کھودا, کئی منزلہ ہے اس کی بنیادیں نیچے پانی تک لے گئے, تو 30 فٹ نیچے سارا قبرستان نکل گیا. ہمارے ہاتھ صاحب کہنے لگے ہم نے دکان بیچی انارکلی میں, انہوں نے دکان توڑی, صدیوں پرانی دکان بنی ہوئی تھی پرانے وقت کی. جب دکان توڑی تو نیچے سے کھوپڑیاں اور ہڈیاں نکلنا شروع ہو گئی, قبرستان تھا.
में मिल गए, ये जर्रे बन गए, ये जर्रे उड़े, जिनकी दिल की बसीरत है, जिनकी दिल की आंखें खुली होती हैं, कश्फ की आंखें, वो जर्रे जर्रे से बात कर सकते हैं। हाँ, ये बात है। कहते हैं जिसको अल्लाह ये नेमत अता करता है कि वो ऐसे इस चीज को छुपाता है जो कोई, जैसे कोई अपने बंदा गुनाह छुपाता है या गंदगी छुपाता है। मतलब दोस्तों, अपनी रूह की दुनिया को परखें, अपनी रूह की दुनिया को परखें। और जो माँ का दीन होगा वही बच्चे का दीन होगा। आप लाख कोशिश करें, दीन घर के बाहर तक ला सकता है, घर के अंदर औरत ला सकती है। अल्लाह हिदायत खैर दे, हमारी बहनें आती हैं, बेचारी बड़ी मशक्कत से आती हैं। औरत का घर से निकलना मुशक्कत है। आप में से कितने ऐसे हैं जो अपनी बहनों को साथ, बीवियों को लाते हैं? भाई लायक है। हमारे आयशा को अल्लाह हिदायत खैर दे, गाड़ी उन्होंने दे दिया हमें। बहनों से भी दरख्वास्त है कुछ कि वो भी जरा एहतियात से रहा करें, कुर्सी की कुशन का मुकाबला न किया करें, किसी की मजबूरी है, खुद साथ लाया करें। और आवाज के करीब बैठा करें। और आप हजरात से दरखास्त है, जो हजरात बहनों को साथ लेते हैं, खवातीन को, उनसे दरखास्त है, उनसे कह दिया करें कि हम आके घंटी देंगे और आपको बुला लेंगे। आप जितनी खवातीन हैं 10 के बाद गलियों में खड़ी ना हो। जितनी खवातीन बहनें बैठी हैं उनसे भी दरखास्त है वो खुद भी इसका एहतमाम करें और आने वाली जितनी बहनें हैं उनसे मोहब्बत से अर्ज करें। अब घर वालों की जिम्मेदारी नहीं है, घर वाले कहेंगे, वो कहेंगे जी तो हमें ऑर्डर देते हैं, हुक्म देते हैं, हालांकि खैर की बात है। आवाज के करीब रहें, कोशिश करें। ये तलब की निशानी है कि कोई बात नहीं, मेरी केक छूट जाएगी, आवाज के करीब। और किसी चीज का मुतालबा नहीं है कि हमें कंबल दे दें, हमें कुर्सी दे दें, हमें सब्जी दे दें, और बाजारों में गलियों में खड़ी ना हो। बस घर में जहाँ आप तशरीफ फरमाएं जितनी बहनें, उसके अलावा ये नहीं है कि हमें अपना घर दिखाएं, ऊपर जा रहे नीचे जा रहे। और सबसे अहम बात यह है, अपने बच्चों को ना लाया करें। पहले हैं उनसे दरखास्त है कि हर दफा आने वाली बहनों से दरखास्त करें कि अपने बच्चों की कोई तकरीब बनाएं। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, इतनी तकरीबें ऐसी हैं, कितनी तकरीबें ऐसी हैं जहाँ हम बच्चे नहीं जा सकते, उसका कितना इंतजाम करते हैं। कितनी मजबूरी है जी, मजबूरी है। बहनों, आखिरत से बढ़ के कोई मजबूरी नहीं, रूह की दुनिया से बढ़ के कोई मजबूरी नहीं। अल्लाह जल्ल शान को राजी करना सबसे बड़ी मजबूरी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को लेना सबसे बड़ी मजबूरी। इससे बड़ी कायनात की कोई मजबूरी नहीं है। आप कैसी खुशकिस्मत बहने हैं जो इस फितने के दौर में आती हैं और कहती है अल्लाह तुझे राजी करना है, तू राजी हो जा। कीचड़ में, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, तूफान में अल्लाह जल्ल शान को राजी करते हुए आ रही है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। ये खवातीन, इनको तो जितनी याद रखना, जिस चीज में जितनी मुशक्कत होगी अल्लाह पाक उसके मुताबिक सिला अता फरमाएंगे। अरे उन्होंने खून बहाया। आज की खवातीन, ये बेचारी एक ठोकर ही लग जाए, वो कहने लगे, दरवेश भेज रहे थे किसी को, उसने कहा हजरत इस रास्ते से न भेजें, इस रास्ते से भेज दें, इस रास्ते में ठोकरे हैं। हमारा जी जवाब दिया, कहने लगे जाने दो, इसकी ठोकर पे अल्लाह को तरस आएगा और अल्लाह हिदायत की आम फैसले कर देगा। यानी किस बहन की ठोकर पे, किस बहन की मुशक्कत पे, आप में से जितने लोग बैठे हैं, आप में से किसकी ठोकर पे, किसकी मुशक्कत पे, किसकी आह पे अल्लाह को तरस आ जाएगा। और अल्लाह सबके साथ जितने भी बैठे हैं सबके बारे में खैर का फैसला कर देगा और सबके लिए दुनिया आखिरत की रहमतों का, राहतों का, बरकतों का, आफियतों का फैसला कर देगा। आपको क्या खबर, आपको क्या खबर, कितना कोई दर्द वाला बैठा है, कौन से गम वाला बैठा है, किस फिक्र वाला बैठा है, और उसके दिल से कैसी आह निकलती है जो अर्श इलाही को हिला के रख देती है, जो अर्श को रख देती है, जो अर्श इलाही को हिला के रख देती है। तो मुजाहिदा इन कुर्बानियां हैं इन खवातीन का, सच्ची बात है। इन हजरात की कितनी अजीमत है और इनकी कितनी अजमत है। आज के दौर में खालिस अल्लाह के लिए
نہ شربت کی طلب، نہ چائے کی طلب، نہ جوس کی طلب، نہ راحت کی طلب، نہ کسی چیز کی طلب، بس اللہ کے لیے آنا. یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تیری محبت ہمیں مل جائے، یا اللہ تیری محبت ہماری نسلوں کو مل جائے، یا اللہ تو راضی ہو جا، ہماری نسلوں کو اپنا بنا لے. یہ اس جذبے کو لے کر یہ بہنیں آتی ہیں اور آپ حضرات تشریف لاتے ہیں. آج کے دور میں کچھ تھوڑی سی بات ہے، عام بات ہے. اللہ اکبر. آنکھ بند ہوگی نا تب یہ بات کھولے گی کہ وہ چند لمحے گزرے تھے، اس کے ایک ایک لمحے کا اللہ خود حساب دے گا. لے گا نہیں، دے گا. اللہ پاک ہوتا ہے میرے بندے تیری ایسی نیکیاں میرے پاس ہیں، میرے پاس ہے یہ اس کا حساب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. آج اللہ والے کی بات بتاتا ہوں. کہنے لگے اس اللہ کے لیے جو اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے ٹھوکرے ہیں نا، وہ تو ہیں چند دنوں کی، یہ چند دن کی ہے نا. اور فرمایا راحتیں ابدی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ پہ کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی دائمی ہے راحتیں. ٹھوکریں عارضی، راحتیں دائمی. ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں. اسے کہتے ہیں جو نیک اور صالح خاتون ہوگی، اللہ کی ذات عالی سے کرنے والی، اللہ کی محبت کو پانے والی، اللہ کی نام کو لے کے چلنے والی، اپنی اولاد کو اللہ کا نام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانے والی، صحابہ اہل بیت اللہ والوں کی زندگی کے قصے سنانے والی، ان کی زندگی کی رغبت دلانے والی جو نیک خاتون ہوگی، وہ اپنے مرد سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی. صبر سے زندگی گزاری، مشقت آ گئی، شکوے نہ کیے اور اپنے غم کے دکھ سے بیٹھ کے اپنے اللہ کو سنائے. کیسی عجیب بات یاد آ گئی. اب یہ مجھے راز نہیں ہے، کاپیاں اٹھا کے پڑھی لاتا ہوں لیکن پڑھی نہیں جاتی، پھر رکھ دیتا ہوں. یہ جو بیٹھ کے رونا ہے نا اور کبھی بیٹھ کے آنکھ کو بہانا ہے، آپ کو پتہ نہیں اس کی بڑی قیمت ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا ایک انگوٹھا اور 2 انگلیوں میں جلن ہے، بڑی آگ ہے. حضرت نے دم فرمایا. اللہ والے تھوڑا سا یہ بھی کر دیتے ہیں ساتھ، جبکہ مقصود یہ نہیں ہے. جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، تیر سے مقصود یہ نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کی تکلیف کے لیے کوئی اللہ جل شانہ کا نام دے دینا، کوئی مصنون چیز دے دینا، کوئی حدیث، کوئی قرآن پاک کی آیت دے دینا جس سے لوگوں کے دکھ درد دور ہو جائیں، یہ بھی ہمارے اللہ والوں کی بڑوں کی ترتیب میں ہے. بڑے ایسا کرتے تھے. حضرت نے کم فرمایا، اس کو افاقہ نہ ہوا، اس کو افاقہ نہ ہوا. پھر کم فرمایا، افاقہ نہ ہوا. پھر کم فرمایا، افاقہ نہ ہوا. ان کے سب کو توجہ ہو کے فرمانے لگے، بھائی لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی جہنم کی آگ ہے، دنیا کی آگ نہیں ہے. اصل بات یہ تھی، ہمارا والد صاحب تھے، وہ مال بہت تھا ان کے پاس، ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. ہم کسمہ پرسی کی زندگی گزارتے تھے، تنگ رفتے کی زندگی، فاقے کی زندگی، مال بہت تھا، ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. والد صاحب مرے نا تو ہمیں غصہ آیا. ہم نے کہا اس بات کے ساتھ مال بھی اسی کے ساتھ دفن کر دو. ہم نے والد صاحب کے ساتھ مال بھی دفن کر دیا. کچھ عرصے کے بعد، سال 2 سال 3 سال کے بعد خیال آیا، ہم بھی جذباتی نکلے، کل باپ کے ساتھ دفن کر دیا. اس کے کس کام کا؟ وہ لے لیتے، چلو دن 4 دن اچھے گزر جاتے. تو اس نے کہا کہاں گیا ہوگا، ابھی جا کے پھر نکال لیتے ہیں. نکالے نا، دیکھا باپ کا جسم کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا اور اس کے جسم کے اوپر وہ سارے سکے جو سونے کے تھے وہ چپکے ہوئے تھے. سونا چاندی کے جو سکے تھے وہ سارے چپکے ہوئے تھے. اور کہنے لگے کہ میں نے ایک سکے کو ایسے ہاتھ لگایا تو وہ گرم تھا، اتنا گرم تھا کہ میرا ہاتھ جلنے کے قریب ہوا تو مجھے دوسرے کو لگانے کی ضرورت نہ ہوئی. مجھے خوف سا پیدا ہوا اور میں نے قبر کو بند کر دیا. ہم بھائیوں نے بس کو کہنے لگے اس دن سے یہ جلن ہے. حضرت نے فرمایا دیکھ، جہنم کی آگ کو صرف آنسو بہا سکتے ہیں، اللہ کے سامنے رو اور آنسو یہاں لگا تیری جلن ختم ہو جائے. رو اللہ کے سامنے اور آنسو
کہا اور وہ جو آنسو گرے نا ان ہاتھوں کو لگا. اور پھر ایک اور بات فرمائی, خوش قسمت ہے جن کے آنسو بہتے ہیں اللہ کی محبت میں, وہ خوش قسمت ہیں, وہ خوش قسمت پہلے خوش قسمت ہیں جو اللہ کے نام کو لے کے روتی ہیں, جو دعاؤں میں روتی ہیں, جو تنہائیوں میں روتی ہیں. وہ خوش قسمت ہیں جو دعاؤں میں سے دعائیں کر کے اللہ سے منواتی ہیں کہ الہی تو میرا, میں تیرا, تو میرا, تیرا کار میرا, میرا کار تیرا. الہی کوئی تجھ سے کیا, کوئی کیا مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. خوش قسمت ہے. اور پھر اگلی بات فرمائی, بڑی عجیب بات فرمائی, فرمایا جب آنکھیں نہیں روتی نا پھر جسم کے دوسرے حصے روتے ہیں. ان میں مرضیں, ان میں تکلیفیں, ان میں دکھ, ان میں درد. فرمایا پھر وہ حصے روتے ہیں. فرمایا جب آنکھیں روتی ہیں اللہ ان کو رونے نہیں دیتا, وہ سکھی ہو جاتے ہیں. تو آنسو تو ہنسی ہنستے مسکراتے چہرے رونے والے کو دیکھ کر ایک دم بخود ہو جاتے ہیں. کیا ہوا, کیوں رو رہا؟ ایک صاحب سے اپنے بیٹے کو پیسے نہیں دیتے تھے کسی خیر کے کام کے لیے, اور رات کو چھت پہ چڑھ کے وہ رو رہا تھا. ماں کہنے لگی اللہ کے واسطے روتے روتے نیچے آ جائے گا, گردن ٹوٹ جائے گی تیز کو. بڑا سخت آدمی تھا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں میں تھے, بڑا ہو گیا ہے. چاچا ساری عمر پہلوانی کی ہے, اب بھی پہلوان ہے, بڑی عجیب باتیں سناتا ہے, پرانی باتیں. بڑا سخت آدمی ہے, 3 بیویاں ہیں. تو آخرکار جو ہے نا اس کے رونے نے, وہ میں نے دیکھ رو رہا ہے. بچوں والا ہے, کوئی بیٹا بھی بچوں والا تھا, کوئی بچہ نہیں تھا, بیٹا بھی بچوں والا تھا. دیکھ رو رہا ہے. گرمیوں کا موسم تھا, بستر پار شہر میں دیہاتی ماحول تھا ان کا, ہے اب بھی. اب تو خیر شہر میں آ گئے تو لگے وہ دیکھو پر رو رہے بیٹھا, بلک بلک کے رو رہا, اللہ سے منوا رہا تھا. اللہ ساری مخلوق کے دل تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. دیکھ رہے ہو نا, یا اللہ ساری مخلوق کے دل تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. اللہ تو چاہے ملا دے, اللہ تو چاہے توڑ دے. کہتے ہیں نبی میں نفرت ہے, اللہ کا کلام بتاتے نہیں بتاتے, اللہ جوڑتا ہے یا توڑتا ہے. اللہ یہ پڑھو, کہنے لگے بیٹے سے میرے بیٹے مجھ سے محبت نہیں کرتے, کہنے لگے یہ پڑھو. تو ساری کائنات کے دل کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ جل شانہ کے قبضے میں ہیں. اللہ چاہے ملا دے. مجھے آ جائے کچھ لوگ کہنے لگے یہ فلاں چیز ہوئی ہے, میں نے کہا لگتا ہے ڈنڈی لگی ہے, ڈنڈی ماری ہے تب ڈنڈا لگا ہے. کہنا ہاں ڈنڈی ماری, تم چھوڑ دو, اللہ کا نام لو, جو تسبیحات لے کر بتائی ہیں کرو. کئی لوگوں نے مجھے بتایا, کئی لوگوں نے, میرا زندگی مشاہدات کی زندگی ہے, میری تو تجربات کی زندگی ہے, اندر کی کہانیاں میرے پاس ہیں, راز ہیں, موت ان رازوں کو بلا سکے گی. میرے پاس تو کہانیاں راز ہی راز ہیں, روحانی جسمانی کچھ چھوٹا سا معالج ہوں. کئی کہانیاں نہیں, 20 کہانیاں روز میرے پاس آتی ہیں کہ جب بھی ہم نے کوئی اوپر سے ناتا توڑا نا اور کوئی ڈنڈی ماری ہے اور ڈنڈا لگا, اور پھر اپنا رخ سیدھا کیا اور پھر اللہ سے جوڑا, پھر معافی کو. بس دوستو اس کے بارے میں سوچیں صحیح ہے. اپنے روح کی دنیا کو, اپنے اندر کی دنیا کو کیسے سنواریں گے, اندر کی دنیا کو کیسے سنواریں گے. خوش قسمت ہے جن کو رونا آ جاتا ہے, سنگ دل اور بد قسمت ہے جس کی آنکھیں خشک ہو چکی ہیں, جس کی آنکھیں گران ہو چکی ہیں, جس کی آنکھیں صحرا بن گئی ہیں. اور خوش قسمت وہ ہے جس کی آنکھیں سامن بن گئی ہیں, جس کی آنکھیں سامن بن گئی ہیں, وہ خوش قسمت انسان ہے. اس سے بڑا خوش قسمت انسان ہے جو اللہ کے لیے روتا ہے, یا اللہ زندگی کیسی گزری, تجھے کیسے منہ دکھاؤں گا, یہ جسم داغدار ہے گناہوں سے, یہ روح داغدار ہے. اللہ کون کون سے داغ لے کے میں تیرے سامنے آؤں گا. اللہ کو اپنی محبت سے ان داغوں کو دھو دے. اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اس کو رونا آ گیا,
اوہو، اگر قیامت کے دن جہنم میں ایک بندہ چل رہا ہوگا، آنسو کا ایک چھوٹا سا قطرہ جو اس کی پلکوں میں آ کے میں حدیث شروع سے عرض کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کی پلکوں میں آ کے اٹک گیا تھا، وہ سفارش کرے گا. اور عجیب بات ہے، وہ سفارش کرے گا، جہنم میں سے سفارشی اٹھے گا. کون ہے؟ یا اللہ، تیری محبت، تیرے شوق، تیرے خوف سے رویا تھا، بس کسی کو خبر ہی نہ ہوئی تھی، اور آنکھوں کے درمیان ایک قطرہ اٹک گیا تھا. یا اللہ، تو خود تو کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ جنت. تو جو مجھ سے میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور میرا خوف اس کے اندر آیا، اس کو تو بہت جلدی ملتی ہیں جنتیں، بلکہ زیادہ. یہ رویا تھا، اس چھوٹے سے قطرے کی سفارش ہے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے خلاصی دیتی اور ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات مل جائے گی، اور ہمیشہ کے لیے جہنم اس کے لیے حرام ہو جائے گی. تو کی زندگی کو میرے دوستوں پر ہیں، ہم سارے کے سارے اپنی روح پہ نظر ڈالیں، اپنی روح کا کوئی معالج تلاش کریں، اپنی روح کا معالج تلاش کریں. ڈاکٹر کی کڑوی کسہری کتنے دن کتنی برداشت سے سہتے ہیں، اس سے لائن لگنا، اس کے لیے انتظار کرنا، اس کے لیے پہلے ٹوکن لینا، اس کے لیے اس کی فیس، اس کی دوا، اس کے پرہیز بڑے حوصلے سے کرتے ہیں. اور جب اللہ کی محبت کا سفر کرتے ہیں، تھوڑی سی مزاج کے خلاف ہوئے انہوں نے یہ تمہاری پڑی ہے، اللہ اللہ ہم تو جا رہے، ہماری فکرہ ہٹ جاتی ہے، ہماری بڑائی، ہماری عظمت، ہم تو کتنے عظیم، کتنے بڑے تھے، انہوں نے یہ پڑھی ہے، السلام علیکم. کیوں نہیں ہے روح کے علاج کے لیے کوئی تنقید، کوئی سختی، کوئی اگر مزاج کے خلاف، کوئی طبیعت کے خلاف، کوئی تناؤ کے خلاف، کوئی برداشت نہیں ہو. ضرورت سمجھا تو اس معالج کی ہر چیز کو. ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کو کہتے ہیں ڈاکٹر نابے والا. نابھا ایک ریاست تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ، ابھی بھی زندہ ہے، بڑے ہو گئے بہت زیادہ. شیشی اوپر ہی ہے، وہ اکثر کالا مکسچر دیتے ہیں، پرانے ڈاکٹر کالا یا لال مکسچر دیتے تھے نا، آپ بھی وہ مکسچر دیتے ہیں، اور انہیں بندے بڑی جلدی ٹھیک ہوتے تھے. اللہ کی طاقت تو اللہ کی ہے، اس سے بہت بندے ٹھیک ہوتے تھے. وہ پڑی ہے شیشی، وہ پڑے ہیں پیسے. ہمارے ایک حکیم صاحب تھے، اس نے کہا حضرت دل کی فرحت کا کوئی شربت تو دے دیں. وہ اس نے شربت ڈالا گلاس میں، اوپر کاغذ رکھا، پرانے حکیم سے اوپر دھاگا لگایا. اس نے پوچھا حضرت کس چیز کا شربت ہے؟ وہ پانی کا شربت تھا اس دور میں. اس نے کہی 4 آنے. اس نے دیے طرح کریے 4 آنے پکڑے اور یہ گلاس اٹھا کے یوں پھینکا. پہلے تم نے کہا دل کی فرحت کا شربت ہے، اب تجھے پیسے کو پوچھنے کا کیا تعلق ہے کس چیز کا شربت ہے؟ بس دل کی فرحت کا ہے، لے جا، دل کو فرحت آ جائے گی. ہمارے علامہ صاحب تھے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، بادام پڑے تھے، بادامی کی ایک گری کھائی اور کہنے لگا وہ دماغ روشن ہو گیا. ہمارے استاد مولانا عبداللہ صاحب ابھی فوت ہوئے رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے ہم مٹھیاں کھا جاتے ہیں، ہمارا دماغ تو آج تک روشن نہیں ہوا. حضرت نے شیروانی پہنی ہوئی تھی، چائے کی چسکی لی، سردی میں شیروانی کے بٹن کھول دیتے ہیں، وہ کڑی لگتی اس لیے حساس تھے. ساری تلخیاں، ساری سختیاں معالجوں کی برداشت کرتے ہیں، اور ان کے پاس رش بھی ہوتا ہے ڈاکٹر نابے والے کے ساتھ. دور دور کے لوگ آتے ہیں، کہنا کہ اس کے پاس جائیں گے. ہمارے دین کو شریف کے ایک پیر صاحب ہے، خوب گالیاں دیتے ہیں اور کہنا کہ جس کو گالی دینی وہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کے معالجوں کے لیے اس لیے کہ جسم کو شفا ملے گی، اور دوسرے لفظوں میں مریں گے نہیں، یا ذرا دیر سے مریں گے، بچ جائیں گے. یہ فٹنس کا میں نے ترجمہ کیا ہے بچ جانا. جو لفظ فٹنس ہے نا، میں نے اپنی کتابوں میں رسالوں میں لکھتا ہوں، اس کا معنی ہے کہ بچ گئے. کہاں بچے؟ وہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ حکیم ڈاکٹر ایک تندرست آدمی کو پلیٹ پر رکھ کے اسرائیل کو دیتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہر قسم کی بیماری کو ختم کر دیا. انہوں نے کہا آپ کو اللہ جزائے خیر دے، یہ میرا ہے. چہرے ایسے آنکھوں میں چمکتے چہرے میری آنکھوں کے سامنے ہیں جو مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے. اللہ کی قسم روگ ختم
کم ہوں گے ان کے، لیکن موت سے نہ بچ سکے، روح کے روگ لے کے قبر میں چلے اس لیے دوستو اپنے روح کے روگوں کو پرکھیں، اس کے معالج تلاش کریں، اس معالج کا علاج کریں، اس معالج سے رابطہ رکھیں، اس معالج کا پرہیز پوچھیں اور پھر وہ کریں، اور پھر کیا کہتے ہیں میرا دل تیرے قبضے میں، میری جان، میرا علاج بھی مخلوق، اللہ میں بھی مخلوق، اللہ میری تقدیریں بھی مخلوق، اللہ تو خالق ہے، ان کے اندر روح تو ڈالے گا، یا اللہ میرے سارے کرنے، یہ سارے جو کچھ بھی ہیں اللہ یہ سارے بس سہارے ہیں، اللہ تو ہی تو ہے کہ اللہ ان کا تو کر دے اور تو اپنا دوست بنا لے، اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے، یا اللہ میری آخرت بھی بہتر کر دے۔ اب تنہائیوں میں بیٹھ کے کرو بھی صحیح، منواؤ بھی صحیح، کرو بھی صحیح، منواؤ بھی صحیح، کرو بھی صحیح، منواؤ بھی صحیح۔ جب اوپر والا مان جائے گا پھر مجھے سہل ہو گئی منزلیں، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ پہ بھی جل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں گیا تو چراغ راہ پہ بھی جل گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ کوشش کریں گے، ابھی کریں گے، محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور مانگے بھی صحیح، جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، جو مانگتا ہے نا اس کو ملتا ہے، جو محتاج بنتا ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ اس سے بیٹھ کے مانگے، ہم یہ کرنا کریں، اس سے بیٹھ کے مانگے، کھا کے تھک گئے، کہیں سے نہ ملا، اب اسی سے مانگ کے دیکھتے، لیکن مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے، اور تجھے مانگ کے دیکھیں گے خدا سے، تو کوئی مانگ کے دیکھ لے۔ شیر تو بڑی کس نے کس کے لیے کہا تھا، وہ تو آدمی جس کے سامنے جو چیز ہوتی ہے اس کو وہی بھوکے کے سامنے روٹی ہے، یہ دیکھ لیں، ابھی بیٹھ کے اللہ کے سامنے بیٹھے، اور اللہ کا ذکر کس کے دھیان سے کریں، اللہ کے دھیان سے، اور اس کی مشق کریں،